हेलो दोस्तों। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उसका नाम सकीना था और उसका ताल्लुक़ अमृत नगर के गांव से है। बचपन से लेकर बड़े होने तक अपने अब तक की सारी ज़िंदगी उसी छोटे से गांव में उसने गुजारी थी। शहर कभी ज़्यादा आना जाना नहीं हुआ था क्योंकि शहर में उसका कोई रिश्तेदार ना था। सारे रिश्तेदार यही आसपास के गांव में रहते थे और वैसे भी शहर कभी कभार उसके अब्बा का चक्कर लगता था और उसके अब्बा ही हर चीज़ ले आते थे। वो भी अपने साथ बाज़ार नहीं लेकर जाते थे, जबकि उसे शहर जाने का बेहद शौक़ था। मगर क्योंकि घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसीलिए किसी चीज़ के लिए ज़िद नहीं कर सकती थी और ख़ामोशी से सारी बातें मान लेती थी। उसके अब्बा जो भी करने के लिए कहते थे, ख़ामोशी से वही करती थी। और कुछ उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जिस वक्त 3 साल की थी, उस वक्त उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। उसकी माँ बीमार रहती थी, जबकि यहाँ गांव में ही उनका बहुत इलाज करवाया था। यहाँ की हकीम साहिब ने उसके अब्बा से कहा था कि उन्हें शहर ले जाएं, क्योंकि अम्मा का इलाज शहर में मुमकिन था। उसके अब्बा के पास उन्हें शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत कोशिश की थी, कुछ रिश्तेदारों से पैसे उधार भी मांगे थे, लेकिन जितने पैसे उसकी अम्मा के इलाज के लिए चाहिए थे, उतने पैसे ना तो किसी के पास थे और ना ही सब लोग उसके अब्बा की मदद करने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि उसके अब्बा एक गरीब आदमी हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं। रोज़ मेहनत मजदूरी करते थे, कमा कर लाते थे तो घर चलता था। ऐसे में वो उनकी रकम वापस कैसे करेंगे, यही सोचकर तो कुछ लोगों ने उधार देने से भी मना कर दिया था कि कहीं उनके पैसे डूब ना जाएं। जबकि वो यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश करते रहते थे कि जैसे ही इलाज हो जाएगा और वो ठीक हो जाएंगी तो वो सबका एक एक रुपया वापस कर देंगे। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। बहुत कोशिशों के बाद भी इतने पैसे जमा न हो पाए थे कि उसकी अम्मा को शहर इलाज के लिए ले जाते और फिर उसी बीमारी ने उनकी जान ले दी थी। अम्मा के इंतकाल के बाद घर वीरान हो गया था। उसके अब्बा सुबह सवेरे जाते थे, मजदूरी तलाश करते थे और शाम को घर वापस लौटते थे। वैसे भी वो घर में अकेली होती थी और उस तरह से वो सकीना को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि सिर्फ 3 साल की थी। इसलिए सब लोगों ने ही उसके अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा दिया था। कुछ दिनों तक तो उसकी फुप्पो घर रही थी, लेकिन वो भी ज़्यादा दिनों तक तो नहीं रह सकती थी। उनका अपना घर था, वो अपना घर छोड़कर कितने दिनों तक यहाँ रहती। इसीलिए उन्होंने उसके अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा दिया था, क्योंकि सब लोगों को उसका वाहिद हल यही दिखाई देता था। और वैसे भी सकीना के अब्बा भी जवान थे, खूबसूरत भी थे और उन्हें रिश्ता भी मिल सकता था। उनकी ज़िंदगी पड़ी थी और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह अकेले नहीं गुजार सकते थे। उसके अब्बा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त और हालात ने उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जब उन्हें अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी औरत को शामिल करना पड़ रहा था। और फिर सबके कहने पर ही हाँ कर दी थी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी उन्होंने सकीना के लिए की थी, लेकिन सकीना की जिम्मेदारी उठाने से उसने साफ इनकार कर दिया था। उसने बहुत मजबूर किया कि उसके अब्बा उसे किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दें, लेकिन वो किसी के पास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। माँ की वाहिद और आखिरी निशानी सकीना थी, वो कैसे उसे अपनी आंखों से दूर करते। इसीलिए उन्होंने फ़ैसला ले लिया था कि यहीं इसी घर में रहेगी। और आखिरकार सौतेली माँ अपनी ज़िद से पीछे हट गई थी, क्योंकि ये उसके वालिद का आखिरी फ़ैसला था और वो उनके फ़ैसले से इनकार नहीं कर सकती थी। ना चाहते हुए भी उन्हें सकीना को उस घर में बर्दाश्त करना पड़ता था और उसकी वो खूब सज़ा देती थी। छोटी उम्र में भी घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने उस बेचारी पर डाल के रखी हुई थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई मौका हाथ से ना जाने देती थी, क्योंकि एक तो वैसे ही सकीना का वजूद उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं था और दूसरा वो उससे इस वजह से भी नफ़रत करती थी कि उसकी खातिर उनकी बात से इनकार किया गया था और उनकी बात नहीं मानी गई थी। इसीलिए वो इसी बात का गुस्सा हर वक्त उस पर निकालती रहती थी और उसके पास उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता ना था। माँ के रिश्तेदारों से तो कोई ना था और ना ही कभी कोई मिलने आया था।
ابا کے رشتہ داروں میں ایک ان کی بہن ہی تھی اور وہ بھی دوسرے شہر میں رہتی تھی، جبکہ گاؤں میں چند رشتہ دار تھے جو دور دراز کے تھے، وہ بھی بہت کم گھر آتے تھے۔ سارا دن گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور شام کو جیسے ہی اس کے ابا آتے تھے تو سوتیلی ماں خود کام کرنے لگ جاتی تھی۔ اس کے ابا اس بات سے انجان تھے کہ ان کے جانے کے بعد اس گھر میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن سکینہ نے کبھی آہستہ آہستہ وقت گزار دیا۔ سکینہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہر روز جان بوجھ کر اس کی شکایت اس کے ابا سے کرتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے دل سے سکینہ کے لیے نفرت پیدا کرنے لگی۔ اس کے والد ہر روز ان کی باتوں سے بیزار آ چکے تھے۔ سکینہ نے اب وقت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ اسے اب کسی سے کی محبت کی ضرورت نہیں تھی۔ جو کوئی بھی جیسا سمجھتا تھا اسے منظور تھا۔ کسی کے سامنے بھی اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اپنی زندگی سے بہت تھک گئی تھی۔ اور پھر آخر کار یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اگر اس کی ماں کو اس سے بہت ساری شکایتیں ہیں اور وہ اس گھر میں بھی برداشت نہیں کرنا چاہتی تو سکینہ کی شادی کر دیں۔ اور یہ بات بھی اس کی پھپھو نے اس کے ابا سے کی تھی۔ میری پھپھو بھی کبھی کبھار گھر ملنے آیا کرتی تھی۔ پھپھو بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی ماں کی بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ جب پھپھو کو ساری باتیں بتاتی تو انہوں نے یہی حل نکالا تھا، اور سوتیلی ماں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی ایک بیٹی کی طرح اس کو گھر میں نہیں رکھیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ خیر، کچھ دنوں میں سکینہ کے لیے کسی کو کہا گیا اور کچھ لوگ ان کے گھر آ پہنچے۔ سکینہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ ان کو وہ پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ وہ پسند کر کے چلے گئے تھے۔ اس کی پھپھو بہت خوش تھی اور انہوں نے شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی تھی۔ وہ جلد از جلد سکینہ کو اس کے گھر رخصت کرنا چاہتی تھی، جبکہ اس کی ماں تو اسی بات سے غصے میں تھی کہ ان لوگوں نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر سکینہ کو پسند کیا تھا، اور اس بات پر بھی خوب طعنے سننے کو ملے تھے۔ انہوں نے بہت ساری بددعائیں دی تھیں اور اس کے ساتھ ہی جانے کیا کچھ کہا تھا، مگر سکینہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ان کی ساری باتیں برداشت کر گئی تھی، یہ سوچ کر کہ یہ آخری مرتبہ تھا۔ اس کے بعد تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، اور پھر اس کے بعد اماں کی کوئی بھی بات نہیں سننی پڑے گی۔ یہ سوچ کر خوش ہو جاتی تھی کہ میری زندگی میں بھی آسانی آ جائے گی، اور میں جو بچپن سے اس گھر میں ملازمہ جیسی زندگی گزار رہی تھی وہ مجھے نہیں گزارنی پڑے گی۔ میرا اپنا گھر ہوگا جہاں میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں گی۔ وہ بہت خوش تھی۔ سسرال والوں کو شادی کی جلدی تھی، اور کچھ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے، اس سے پہلے کہ سوتیلی ماں کوئی نیا تماشا کھڑا کر دے۔ جبکہ اس کی ماں نے بہت کوشش کی تھی ان لوگوں کو اس بات پر راضی نہ ہونے کے لیے۔ ان کی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو انہیں میری ماں یاد آتی تھی، اور مجھ سے یہی کہتی تھی کہ جب انہیں میری ماں کی یاد آتی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے ابا آج بھی پہلی بیوی سے محبت کرتے تھے، اور آج بھی شادی کے اتنے سالوں بعد پھر انہیں دوسری بیوی سے محبت نہیں ہوئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس نے اس گھر میں اپنے دن گزار لیے تھے، اور اب اسے اچھے دنوں کی امید تھی۔ اسی امید اور اسی آس پر اس نے شادی کے لیے ہاں کی تھی، اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کی پھپھو یہاں موجود تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے سکینہ کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیا تھا، ورنہ سوتیلی ماں تو اس گھر میں سے اسے ایک تنکا بھی لے جانے کی اجازت نہ دیتی۔ مگر اس کے ابا اور پھپھو کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا تھا کہ انہوں نے ضرورت کی چیزیں دے دی تھیں۔ سکینہ کے سسرال والوں نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کے ابا نے وہ سب کچھ اسے دینے کی کوشش کی تھی جو کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں۔ خیر، اللہ کے کرم سے اب اس کی شادی ہو گئی تھی، اور وہ رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی۔ اس کے سسرال میں شوہر کے علاوہ اس کی ساس اور نند تھی، جبکہ اس کے سسر پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ شوہر اپنے کام سے چلا جاتا تھا۔ گھر میں بس 3 عورتیں موجود ہوتی تھیں۔ شادی کو کچھ دن ہوئے تھے جبکہ اس نے اس گھر میں کچھ ایسی چیزیں محسوس کرنا شروع کر دی تھیں جو کہ بہت ہی عجیب تھیں، اور سب سے عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کا شوہر سارا وقت گھر سے باہر گزارتا تھا، سارا دن گھر سے باہر کام میں گزارتا تھا،
جیسے ہی رات کو وہ گھر واپس آتا تھا تو رات کو بھی واپس آتے ہی کھانا کھا کر چھت پر چلا جاتا تھا۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی اس دن کے بعد سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی شادی کو 1 ہفتہ ہی گزرا تھا اور اسے 1 ہفتے میں جو کچھ اس گھر میں ہوا تھا اس کے ساتھ وہ اسے چھپا نہیں سکتی تھی۔ اس کی ساس اور نند دن کے وقت ساتھ موجود ہوتی تھیں جبکہ شوہر اپنے کام پر چلا جاتا تھا، لیکن اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان تینوں کے علاوہ بھی اس گھر میں کوئی اور موجود ہے۔ اکثر رات کو اس کا شوہر دیر سے گھر واپس آتا تھا اور آتے ہی کھانا کھاتے ہی چھت پر چلا جاتا تھا اور گھر میں سب لوگوں کو اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیتا تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی تو اس کی ساس نے روک لیا اور وہ اس کے کمرے میں ہی رہنے کا کہتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ اس کے پیچھے نہ جایا کرو۔ ساس اسے یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ شادی کے موقع پر انہوں نے بہت سارے لوگوں سے قرض لیا تھا اور اسی قرض کو اتارنے کے لیے ان کا بیٹا دن رات محنت کرتا ہے۔ ایسے میں اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گی تو اپنا کام توجہ کے ساتھ نہیں کر پائے گا۔ شروع میں تو اسے بھی ایسا ہی لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گھر والے اس سے کچھ چھپا رہے تھے۔ شوہر چھت پر جا کر اپنے کام کی وجہ سے نہیں جاتا تھا بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی وجہ لگتی تھی۔ جیسے ہی شوہر چھت سے نیچے آتا تھا تو اس کے بعد چھت پر جانے والے دروازے پر اس کی ساس تالا ڈال دیتی تھی۔ دن میں بھی کسی کو اوپر جانے کی اجازت نہ تھی۔ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ کوئی بھی چھت پر نہیں جا سکتا تھا؟ سکینہ کو بہت تجسس ہوتا تھا۔ 1-2 مرتبہ اس نے اپنی نند سے بھی پوچھا لیکن کسی نے اس کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے ان گھر والوں کے راز اس کے اوپر کھلتے جا رہے تھے اور وہ روز اس گھر میں کوئی نئی چیز، انوکھی چیز دیکھتی تھی۔ اور اب ایسا ہونے لگا تھا کہ محلے کی عورتیں گھر آتی تھیں تو اس کی ساس انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی۔ وہ عورتیں کس مقصد سے گھر آئی تھیں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا۔ کافی دیر تو وہ ساس کے کمرے میں موجود رہتی تھیں اور اس کے بعد اس کے شوہر سے مل کر واپس چلی جاتی تھیں۔ جب وہ پوچھتی تو یہی کہتی تھیں کہ وہ اپنے کسی کام سے آئی ہوتی تھی، جبکہ اسے کچھ اور ہی بات لگتی تھی۔ شوہر تو اس کے بارے میں اس سے کوئی بات کرنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ جب بھی اس سے اس بارے میں کوئی بات کرتی تو وہ خاموش کروا دیتا تھا۔ وہ رات اس کی زندگی کی ایسی خوفناک رات تھی جسے وہ چاہ کر بھی نہیں بلا سکتی تھی۔ اس رات نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے آگے کس طرح کے امتحان سے سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ اب میں رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئی ہوں تو میرے سارے امتحان ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے جو یہاں آنے سے پہلے ایک مشکل زندگی گزاری تھی اس کا اختتام ہو گیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں سے ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اس کا شوہر اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کوئی بھی بات کرتی تو وہ بہت کم جواب دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن کبھی بھی اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ہر وقت سنجیدہ رہنے والا انسان تھا، اسی لیے وہ اس سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اور پھر اسی طرح سے کچھ دن گزرے تھے جب ایک دن اس کی نند اور ساس نے اپنی کسی رشتہ دار کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی اور انہوں نے اس سے بہت کہا کہ یا تو وہ ان کے ساتھ چلے یا پھر اپنے ابا کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ دونوں اگلے دن ہی واپس آئیں گی۔ ایسے میں وہ اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ جبکہ وہ اپنے گھر نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ ہی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، اسی لیے مجبوراً اسے گھر پر رکنا پڑا۔ اور وہ رات اس کے اوپر قیامت کی طرح گزری تھی۔ وہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کیونکہ اس کی ساس کے کہنے کے مطابق اس کے شوہر نے آج گھر نہیں آنا تھا۔ وہ اپنے کام سے مصروف تھا، اسی لیے وہ گھر کے دروازے اچھی طرح بند کر کے اپنے کمرے میں جا کر گہری نیند سو گئی تھی۔ اچانک ہی کسی کی چیخ و پکار سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر بیٹھی۔ وہ فوراً سے اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی تھی۔ چیخوں کی آواز جو آ رہی تھی اور یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے شوہر کی ہی تھی، اور وہ اس دن بھول گئی تھی کہ اسے چھت پر جانے سے اس کی ساس نے منع کیا تھا۔ وہ بنا کسی چیز پر دھیان دیے اوپر کی طرف بھاگ گئی تھی تاکہ دیکھ سکے کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور جیسے ہی اس نے چھت پر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔
وہ اس بات میں فرق نہیں کر پا رہی تھی کہ جو منظر سامنے تھا وہ حقیقت تھا یا کوئی خوفناک خواب تھا، جبکہ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ کاش یہ کوئی خوفناک خواب ہی ثابت ہو۔ سامنے کا منظر کچھ یوں تھا کہ میرا شوہر نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا اور بری طرح سے تڑپ رہا تھا، جبکہ اس پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتی، پوچھتی اور وہ مجھے کچھ بھی بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ اس وقت میرا شوہر اس حالت میں چھت پر موجود تھا اور وہ مر چکا تھا، جبکہ میں اکیلی گھر پر موجود تھی۔ وہ رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ آس پاس کی چیزیں دیکھ کر مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا۔ وہاں پر ایک کالے رنگ کی سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی اور بہت سارے دیے روشن تھے۔ ایک کتاب پڑی ہوئی تھی جس میں عجیب و غریب قسم کے نقش بنے ہوئے تھے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ میرا شوہر کوئی عمل کرتا تھا اور اسی لیے وہ روز رات کو چھت پر آتا تھا اور کسی کو بھی یہاں آنے کی اجازت نہ تھی۔ پوری رات اسی طرح سے گزری تھی۔ جب صبح سویرے ہی میری ساس اور میری نند گھر آ گئی تھی، جب میں نے انہیں ساری حقیقت بتائی تو میری ساس نے رونا شروع کر دیا اور وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کی موت اس کی اپنی وجہ سے ہوئی۔ جب میں نے اپنے کمرے میں اپنے شوہر کی چیزیں دیکھنی شروع کی تھی تو اس میں سے مجھے بہت ساری ایسی چیزیں ملی تھی جس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر کوئی عمل کر رہا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اس کی جان گئی تھی۔ لیکن میری ساس یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انہوں نے الٹا میرے اوپر ہی الزام لگا دیا تھا کہ میری نحوست کی وجہ سے ان کا بیٹا اپنی جان سے گیا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ بچپن میں اپنی ماں کی جان لے لی تھی اور اب جب شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی تو شادی کے کچھ دنوں بعد ہی اپنے شوہر کی بھی جان لے لی تھی، جبکہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں سب لوگوں کو سچ بتا چکی تھی، لیکن کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری سوتیلی ماں اور میری ساس دونوں ہی سب لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ میری نحوست کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی اور میری ساس میری ساری حقیقت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ لیکن انہوں نے سارا الزام میرے اوپر ڈال دیا، صرف اس وجہ سے کہ کوئی بھی ان کے بیٹے کو غلط نہ سمجھے۔ اور پھر ان کے بیٹے کے انتقال کو دوسرا ہی دن تھا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکل جانے کا کہا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی، ان سے کہا کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالیں، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہوں نے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ جب میں اپنے گھر گئی تو میری سوتیلی ماں نے پھر مجھے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دیا۔ میرے ابا بیمار تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور میری سوتیلی ماں نے بھی مجھے ہی میرے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ نہ تو اپنے سسرال میں واپس جا سکتی ہوں کیونکہ ان لوگوں نے بھی مجھے بدقسمت اور منحوس کہہ کر نکال دیا تھا، جبکہ میری سوتیلی ماں مجھے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ مجھے اپنے شوہر کی ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا عامل بننا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ بہت سارے عمل بھی کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں جو عورتیں آتی تھیں وہ میرے شوہر سے تعویذ لینے آتی تھیں۔ یہی کام میرے شوہر کرتا تھا اور اسی کی وجہ سے میرے سسرال میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ لوگوں سے منہ مانگی قیمت لیتا تھا اور ان کے کام کرتا تھا اور سارا دن اور ساری رات اسی مقصد کو پانے کے لیے لگا ہوا تھا۔ چھت پر جا کر وہ کوئی خاص عمل کرتا تھا اور اس بار اس نے عمل کرنا شروع کیا تھا۔ وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ اگر وہ اس عمل کو کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کے بعد اس کے پاس کچھ ایسی طاقت آ جانی تھی جس سے وہ اپنے سارے کام کروا سکتا تھا، اور اسی لیے وہ جو سب کچھ کر رہا تھا، لیکن وہ عمل بہت ہی خطرناک تھا جس کی وجہ سے اس کو کرنے کے دوران ہی میرے شوہر کی جان چلی گئی تھی، اور میری ساس نے اس کا الزام میرے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ کوئی بھی ان کو غلط نہ سمجھے۔ میرے پاس اب رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے میں چلتی جا رہی تھی اور چلتے چلتے ایک ویران جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ میں نے وہیں پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی اور وہیں پر رہنا شروع کر دیا۔ مجھے اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے کافی وقت گزر گیا تھا۔ میں آس پاس کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی، کھانے پینے کا سامان لے آتی تھی۔ یہی میری زندگی تھی اور یہیں پر میں نے رہنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے میں یہاں رہ رہی تھی مجھے کوئی پریشانی نہ تھی، میں سکون سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔
لیکن پھر اچانک سے ایسا ہونے لگا تھا کہ جیسے ہی رات کو میں اپنی جھونپڑی میں سونے کے لیے جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری جھونپڑی کے باہر کوئی موجود ہے، لیکن جب میں باہر نکل کر دیکھتی تھی تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ زندگی نے مجھے اس مقام پر لا کر چھوڑ دیا تھا کہ اب مجھے کسی چیز کو بھی کھونے سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، میں صرف اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ اور جب سے میں اس جھونپڑی میں آ کر رہنا شروع کیا تھا، اس کے بعد سے میری زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ مجھے کسی چیز کی طلب نہیں رہی تھی۔ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا، میں نے ان لوگوں کو دل سے معاف کر دیا تھا اور اپنی زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔ ایک دن اسی طرح جب میں اپنے کام سے ہو کر واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ میری جھونپڑی کے باہر ایک خوبصورت سا جوان موجود ہے۔ یہاں پر بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا، آبادیاں دور تھیں اور جہاں میں رہ رہی تھی وہ آبادیوں سے دور جگہ تھی۔ اس لڑکے کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ وہ راستہ بھول گیا ہے، وہ اس شہر میں نیا ہے اور کسی کو نہیں جانتا۔ وہ ایک کسی شہر سے آیا ہے اور نہ ہی اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ہے، اسے بس ایک رات گزارنی ہے۔ اگر میں اسے اپنی جھونپڑی کے باہر ایک رات گزارنے دوں گی تو میرا بہت احسان ہوگا، صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ وہ لڑکا مجھے بہت ہی نیک اور شریف لگا، اسی لیے میں نے اسے اپنی جھونپڑی کے باہر ایک رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ کسی کو جانتا بھی نہیں ہے، اس لیے جو کھانا میں اپنے لیے لے کر آئی تھی اس سے میں نے تھوڑا سا کھانا نکال کر سارا اس نوجوان کو دے دیا تھا، اور اس نے خوشی خوشی کھانا مجھ سے لے لیا اور کھانا شروع کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر روز کی طرح میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن کیونکہ سردی کا موسم تھا اس لیے مجھے بار بار اس نوجوان کا خیال آ رہا تھا جو کہ میری جھونپڑی کے باہر موجود تھا اور جس کے پاس کچھ اوڑھنے کے لیے بھی نہیں تھا۔ آخرکار مجھ سے رہا نہ گیا، میں اٹھی اور میں نے ایک بستر اٹھا کر اسے دیا تاکہ وہ سردی سے بچ سکے۔ اس نے میرا بہت شکریہ ادا کیا اور میرے ہاتھ سے بستر لے لیا۔ رات اسی طرح سے گزر گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ اجنبی نوجوان نے میری مہمان نوازی کے لیے میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ میرے گھر میں میرا مہمان بن کر تو نہیں آیا تھا، ایک اجنبی بن کر آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اسے 2 وقت کا کھانا دیا، اسے بستر دیا، اور اس کے لیے میرا جتنا شکریہ ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ وہ جانے سے پہلے مجھے ایک بہت بڑا سچ بتانا چاہتا تھا۔ جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا تو میں بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نوجوان نے جو مجھے بات بتائی اسے سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نام حیدر ہے اور وہ کوئی انسان نہیں بلکہ وہ ایک جن ذات ہے، اور یہاں پر وہ ایک خاص مقصد سے آیا تھا۔ مجھے جو پچھلے کچھ عرصے سے ایسا لگ رہا تھا کہ میری جھونپڑی کے باہر کوئی موجود ہوتا ہے، وہ وہی جن ذات تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جس جگہ پر میں اپنی جھونپڑی بنائی کافی سال پہلے یہاں پر ان کا لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس جگہ پر بہت زیادہ خزانہ دفن کیا تھا، لیکن پھر کچھ وجوہات ایسی تھیں جس کی وجہ سے انہیں یہ جگہ چھوڑ کر جانی پڑی تھی اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، لیکن وہ خزانہ آج بھی اس جھونپڑی کے نیچے دفن ہے۔ اس نوجوان نے مجھے بتایا کہ اسے اس خزانے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کافی عرصے بعد اس جگہ آیا تھا کہ اس جگہ کو دیکھ سکے جہاں پر اس کے لوگ رہتے تھے۔ وہ ہر روز اس جگہ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ میں نے بس اتنا سوچا تھا کہ یہ خزانہ نکال کر غریب انسانوں میں بانٹ دوں گا، مگر جب میں یہاں آیا اور جب میں نے آپ کی زندگی اور آپ کے گزرے وقت پر نظر ڈالی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفات دیکھی ہیں، اس لیے میرا ارادہ بدل گیا اور میں ایک مہمان بن کر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ دل کی بھی سخی ہیں، آپ نے میری مدد کی، مہمان نوازی کی اور اپنا مہمان سمجھا۔ آپ کی مہمان نوازی بہت اچھی لگی، بنا کسی رشتے کے اور بنا کسی جان پہچان کے آپ نے ایک اجنبی شخص کی مدد کی اور ایک دن کے لیے اسے اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ اس خزانے کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس کے لیے وہ مجھے انعام دینا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مجھے یہ راز بتایا تھا کہ اس جھونپڑی کے نیچے جتنا بھی خزانہ دفن ہے آج سے وہ میرا ہے، اور یہ میری مہمان نوازی کا تحفہ ہے جو وہ مجھے دے رہا ہے۔ میں اس خزانے کو جیسے چاہوں استعمال کر سکتی ہوں اور اپنی زندگی کو ایک پرسکون طریقے سے گزار سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی۔ اس کے بعد
اس نے جانے کی اجازت لی اور وہ خوبصورت سا نوجوان میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کر دیا جہاں پر میں نے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اور واقعی اس جن ذات جس نے اپنا نام حیدر بتایا اس کی بات سچ ہوئی۔ اس جھونپڑی کے نیچے سے جب میں نے زمین کھودی تو وہاں پر ایک بہت بڑا صندوق نکلا، اور وہ صندوق خزانے اور زیورات سے اور ہیرے موتیوں سے بھرا پڑا تھا، اور اس حیدر کے کہنے کے مطابق یہ میرا انعام تھا، اور آج سے میں اس کی مالک تھی۔ میرے اندر سے جو ساری خواہشات ختم ہو گئی تھیں، وہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن پھر بھی میری قسمت نے مجھے موقع دیا تھا اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کیا تھا۔ اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے میں نے شہر میں اپنا گھر بنایا، اور اس کے بعد میں اس گھر میں سکون کی زندگی گزارنے لگی، جبکہ جو کوئی بھی میرے پاس مدد کے لیے آتا تھا میں نے کبھی بھی کسی کو کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا تھا۔ جہاں تک ممکن ہوتا تھا میں سب لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس گھر میں رہتے ہوئے میں اپنا سارا وقت عبادت میں گزارتی تھی، کیونکہ میری زندگی کا اب کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی اس زندگی کو مقصد بنا لیا تھا۔ لوگ دور دور سے میرے پاس آتے تھے مجھ سے ملنے کے لیے، انہیں مجھ سے جس قسم کی مدد چاہیے ہوتی تھی میں کرتی تھی۔ میں جتنا خزانہ لوگوں پر خرچ کرتی تھی اس خزانے میں ذرا بھی کمی نہیں آتی تھی۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے ایک عورت میرے پاس مدد کے لیے آئی تھی۔ جب میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس ہی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور اس نے مجھے سچ بتا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ واقعی میں اس کا بیٹا ایک غلط راستے پر چل پڑا تھا، لیکن دولت کے لالچ میں اگر اس نے اپنے بیٹے کو وہ کام کرنے سے روکا نہیں تھا بلکہ وہ بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دینے لگی تھی، اور اس غلط کام کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کا بیٹا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جبکہ اس نے لوگوں کی نظر میں اپنے بیٹے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میرے اوپر الزام لگا دیا تھا اور مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اگر میں واقعی میں منحوس ہوتی تو آج میں اس جگہ موجود نہ ہوتی جہاں میں موجود تھی، اور شاید میرے اللہ نے یہی بات ثابت کرنے کے لیے مجھے یہ مقام دیا تھا کہ جو بچپن سے لوگوں نے میرے اوپر ایک دھبا لگایا تھا کہ میں ایک بہت منحوس لڑکی ہوں وہ ہٹ جائے، اور واقعی میں وہ دھبا میرے اوپر سے ہٹ گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور میں نے بھی انہیں دل سے معاف کر دیا تھا۔ میرے ابا بیمار رہتے تھے، اسی لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں کو اور اپنے سارے بہن بھائیوں کو اپنے ابا کو یہیں لے آئی تھی، اور اب ہم سب لوگ خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ میں نے ساری زندگی صبر کیا تھا اور میرے صبر کا اجر مجھے مل گیا تھا۔ کافی عرصے بعد مجھے وہی جن ذات حیدر کہیں نظر آیا۔ میں نے اسے روکا اور اس سے بات کی۔ وہ بہت جلدی میں تھا، اس کا جسم بالکل انسانی جسم کی طرح تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی جگہ جا رہا ہے اور پھر وہ کبھی ملنے آئے گا، اور مجھے خوش رہنے کی دعا دی اور چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے کبھی نہیں ملا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔